खुदावंद यीशु नासरी के नाम में आप सबको सलाम। फजा के ऊपर किसी चीज की रोया और खुदा का तख्त, यह है आज की स्टडी का मौजू। आए मेरे साथ हिजकील की किताब पहला बाब 22 बाब से 28 आयत तक हम पढ़ेंगे। जानदारों के सरों के ऊपर की फजा बलोर की मानद दरखशां थी और उनके सरों के ऊपर फैली थी, और उस फजा के नीचे उनके पर एक दूसरे के सीध में थे। हर एक के दो परों से उनके बदनों का एक पहलू और दो परों से दूसरा पहलू ढंपा था। और जब वो चले तो मैंने उनके परों की आवाज सुनी, गोया बड़े सलाब की आवाज, यानी कादर मुतलक की आवाज, और ऐसी शोर की आवाज हुई जैसी लश्कर की आवाज होती है। जब वो ठहरते थे तो अपने परों को लटका देते थे, और उस फजा के ऊपर से जो उनके सरों के ऊपर थी एक आवाज आती थी, और जब वो ठहरते तो अपने बाजुओं को लटका देते थे। और उस फजा से ऊपर जो उनके सरों के ऊपर थी तख्त की सूरत थी, और उसकी सूरत नीलम के पत्थर की सी थी, और उस तख्त नुमा सूरत पर किसी इंसान किसी शबी उसके ऊपर नजर आई। और मैंने उसकी कमर से लेकर ऊपर तक सैकल की हुई पीतल का सा रंग और शोला सा जलवा उसके दरमियान और गिरदा गिर्द देखा, और उसकी कमर से लेकर नीचे तक मैंने शोला की सी तजल्ली देखी, और उसकी चारों तरफ जगमगाहट थी जैसी उस कमान की सूरत है जो बारिश के दिन बादलों में दिखाई देती है, वैसी ही आसपास की उसकी जगमगाहट की नमूद थी। ये खुदावंद के जलाल का इजहार था। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बायस से बरकत हो। 28वीं आयत दोबारा पढ़ेंगे। जैसी उसकी कमान की सूरत है जो बारिश के दिन बादलों में दिखाई देती है, वैसी ही आसपास की उसकी जगमाहट की नमूद थी। ये खुदा के जलाल का इजहार था। आमीन। ये वो रोया है जो हिजकील ने देखी, और ये रोया जो है जो हिजकील को मिली है पहली वाली रोया से हट के, जिसमें उसने 4 जानदारों की रोया देखी थी। इस रोया में हिजकील ने फजा की रोया देखी है, और उसके साथ उसने एक तख्त भी देखा है। सबसे पहले याद रखिए कि जानदारों के सरों के ऊपर की फजा ब्लोर की मानद दरखशां थी और उनके सरों के ऊपर फैली हुई थी। इसके साथ ही अगर आप हिजकील पहले बाब की 22वीं आयत जो भी मैंने आपको पढ़ी, इसको आप मद्दे नजर रखें और इसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। ये अभी आपके सामने जो तस्वीर नजर आ रही है, जो हवाला पढ़ा गया है, ये उसकी अक्कासी करती है। ये जानदार और फिर करूबी और ये पहिए हैं। शायद ये हूबहू तो नहीं तस्वीर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ इसी तरह का दिखाई देता होगा। जानदारों और फिर इन पहियों के पीछे आप एक बलोर सा देख रहे हैं। ये बिल्कुल शीशे का एक मेज दिखाई देता है। ये फजा जो है ये बलोर की मानद है, और मैं वजाहत करूंगा कि ये इस तरह क्यों कर दिखाई दे रही है। और इस बलोर की मानद फजा के ऊपर खुदा का तख्त, और उसके ऊपर एक धनक है जिसमें मुख्तलिफ रंग हैं, और ये धनक या कौसे कज़ा वही वैसे ही है जैसी बारिश के बाद आसमान पर दिखाई देती है। अबरानी ज़बान में फजा के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो राकिया है, और जिसका मतलब है आसमान या फिजा। राकिया लफ्ज़ इब्रानी अल्फाज के लफ्ज़ हैमर से मखूज है। जिस तरह हथौड़े से किसी धात को कूटा जाता है गर्म करके, ताकि आप उससे मतलूबा डिज़ाइन या शक्ल का कोई बर्तन बना सकें। कदीम ज़माना में लोग ये ख्याल करते थे कि आसमान या फिजा जो है ये एक धात की मानद सख्त है,
جو زمین کے اوپر ایک کورنگ کی صورت میں چھائی ہوئی ہے، اور حزقیل نے جو اوپر جانداروں کو دیکھا تھا، دراصل یہ ایک فضا تھی۔ حزقیل نے جانداروں کے اوپر جو فضا دیکھی تھی وہ اصل میں آسمان نہیں تھا یا فضا نہیں تھی، بلکہ فضا کی مانند کوئی چیز تھی جو کہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ ایک وسیع خلا تھی جو کہ ان جانداروں کے سروں پر چھائی ہوئی تھی۔ آج کے حوالہ میں جو ہم نے فضا کا لفظ پڑھا ہے اسے آسمان سمجھا جائے، اور اس کا پیدائش 1:6 آیت اور پھر حزقیل اور پھر یہ مختلف حوالہ جات میں جو فضا کے طور پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ زبور 150 1 اور 2 آیت میں اس کا ترجمہ آسمان بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دانیل 12:3 آیت، دانیل کی کتاب میں بھی اس کا ترجمہ آسمان کیا گیا ہے، اور بائبل مقدس کے دیگر حوالہ جات میں بھی اس کو آسمان کے طور پر ترجمہ کیا گیا ہے۔ پیدائش 1:1 آیت میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور اس کا ترجمہ جو ہے عبرانی زبان میں شمائی ہے، اور اس کا مطلب ہے فضا یا آسمان، جس کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، اور اس سے مراد روحانی آسمان بھی ہے۔ لفظ شمائی میں راکیہ کا معنی اور مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ راکیہ کے تعلق سے مزید وضاحت بعد میں کی جائے گی۔ پیدائش 1:7 آیت میں خدا نے دوسرے دن فضا کو بنایا۔ آئیں اس حوالہ کو پڑھتے ہیں۔ پہلا باب 7ویں آیت، پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ 14 اور 15 آیت، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دونوں دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ چوتھے دن خدا نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، اور خدا نے انہیں آسمان پر یعنی راکیہ فضا میں ان کو رکھا۔ آئیں فضا کے تصور کو یا اس کے معنی اور مفہوم کو مزید سمجھیں۔ یہ نیچے زمین ہے، اور پھر یہ فضا ہے، اور پھر اوپر فضا کے اوپر کیا ہے؟ یہ خدا کا تخت ہے۔ اس کے اوپر خدا کا تخت یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں پر خدا موجود ہے۔ اسے ہم خدا کی بادشاہی بھی کہتے ہیں کیونکہ خدا یہاں پر موجود ہے۔ ہم اس زمین پر رہتے ہیں، ہمیں اس زمین پر خدا کی بادشاہی کو قائم کرنا ہے، خدا کے تخت کو قائم کرنا ہے۔ جہاں پر ہم رہتے ہیں یہ زمین ہے، اور اوپر فضا کے اوپر آسمان، یہاں پر خدا کا تخت ہے، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے اس میں سورج، چاند اور ستارے پائے جاتے ہیں۔ فضا صرف آسمان اور خدا کے تخت کے درمیانی خالی جگہ نہیں، بلکہ یہ بہت بڑی ہے۔ اس میں کائنات موجود ہے، اور یہ وسیع ترین ہے۔ اس فضا میں سورج، چاند اور ستارے پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ فضا کیسی ہے۔ یہ ہماری سوچوں خیالوں سے بھی بڑی ہے، کیونکہ اس میں سورج، چاند اور ستارے بھی پائے جاتے ہیں، اور آپ تصور کریں کہ یہ کس قدر وسیع ہے کہ اس قدر بڑے اجرام فلک اس فضا میں پائے جاتے ہیں۔ حزقیل کی رویا روحانی رویا ہے، جس میں علامتی تسبیحات اور تصویریں اور علامات استعمال کی گئی ہیں۔ حزقیل نے رویا میں جن جانداروں کو دیکھا، اگر وہ واقعی جسمانی طور پر ہمارے سامنے آئیں تو ہم سب انہیں دیکھ کر ڈر جائیں گے اور انہیں دیکھ کر بھاگ جائیں گے۔ ان جانداروں کے چہرے، ان کے پیر، یہ سب کچھ جو ہے ان میں روحانی معنی اور مفہوم پائے جاتے ہیں۔ ان کے سروں پر فضا تھی، اور وہ فضا بلور کی مانند تھی۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ وہ چاروں جاندار آسمانی مخلوق ہیں، لیکن وہ آسمان پر ہونے کی بجائے فضا میں کیوں موجود ہیں؟ ان چار جانداروں کے فضا میں ہونے کے بھی معنی مفہوم ہے کہ وہ کیوں آسمان پر نہیں ہیں بلکہ فضا میں ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ وہ شیطان کی طرح گرائے گئے ہیں اور وہ زوال پذیر ہیں۔
دوسرے نمبر پر ان کے پاس کرنے کے لیے ایک کام ہے، انہیں خدا یسوع مسیح کی طرح ایک ذمہ داری دی گئی ہے، ایک منصوبہ دیا گیا جسے انہوں نے پورا کرنا ہے۔ وہ ایک مقصد کے تحت ظاہر ہوئے ہیں اور اس لیے وہ فضا میں ہیں نہ کہ آسمان پر۔ ان کے سروں کے اوپر فضا ہے اور پھر فضا کے اوپر تخت یعنی خدا کا تخت موجود ہے۔ آئیں اس کے روحانی معنی اور مفہوم کو بھی دیکھیں جن کو میں نے سمجھا ہے، اور میرے فہم و ادراک کے مطابق یہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ میں حتمی طور پر نہیں کہتا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ میں نے ان کو سمجھا ہے یا جیسے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اور فرض کریں کہ یہ زمین ہمارا بدن ہے، آسمان جو ہے روحانی ہے، سو یہ زمین آپ کہہ سکتے ہیں یہ جسمانی ہے اور آسمان جو ہے وہ روحانی ہے۔ تو پھر آسمان اور زمین کے درمیان کیا ہے؟ یہ فضا ہے۔ اس فضا کو ہم ذہن یا جان کہہ سکتے ہیں۔ ذہن میں کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ سما سکتی ہیں یا کئی ایک چیزیں ذہن یا دماغ کا حصہ ہیں۔ غور کریں کہ اس وقت آپ کے دماغ میں کیا ہے، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں خیالوں میں آ سکتی ہیں۔ اس وقت آپ کی سوچیں، آپ کے خیالات کہاں پر ہیں؟ کون ان سوچوں، خیالوں اور اس ذہن کو کنٹرول کرتا ہے؟ آپ کا ذہن اس قدر وسیع ہے کہ اس میں سورج، چاند، ستارے اور یہ تمام اجرام فلک آ سکتے ہیں۔ ہمارے دماغ کی فضا میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ کون اس دماغ پر حکمرانی کرتا ہے؟ یہ روحانی اور جسمانی کے درمیان ایک فضا ہے۔ ہماری جان یا ذہن جو ہے وہ ابھی تک آسمان پر نہیں پہنچا، یعنی مکمل طور پر روحانی نہیں، بلکہ یہ روحانی اور جسمانی کے درمیان ایک نادیدنی عالم ہے۔ آپ کے خواب جو ہیں یہ ان چیزوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں جو آپ کے خیالوں اور سوچوں میں ہوتی ہیں، اور آپ کے خواب دراصل آپ کے خیال ہی ہیں جو دور دور کا سفر کرتے ہیں۔ جو کچھ آپ کے خیالوں میں، خوابوں میں، ذہن میں آتا ہے وہ جسمانی طور پر ممکن ہے، یعنی وہ جسمانی طور پر وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ جو کچھ آپ کے خیالوں، خوابوں میں، سوچ میں، دماغ میں آتا ہے، اگر یہ سب کچھ جسمانی طور پر وقوع پذیر ہو جائے تو یہ کیا سب کچھ اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ اب غور کریں کہ کیا آپ کے ذہنوں میں منفی باتیں چل رہی ہیں یا پھر مثبت باتیں چل رہی ہیں؟ پاک چیزیں آپ کے دماغ میں ہیں یا ناپاک چیزیں ہیں؟ کیونکہ اگر وہ ظہور پذیر ہو جائیں، ہم ان کو دیدنی طور پر دیکھ سکیں تو وہ کیسی ہوں گی؟ اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ جو کچھ ہمارے ذہن و دماغوں میں چل رہا ہے اگر واقعی یہ ظہور پذیر ہو جائے تو یہ سمجھے ایک ایٹم بم کی طرح دھماکہ ہو جائے گا۔ اس لیے تو ہمیں خدا کی طرف سے یہ توفیق اور فضل نہیں ملا کہ ہم اپنے ذہن، سوچ و خیالوں میں آنے والی ہر ایک چیز کو ظہور میں لا سکیں۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ کاش میں جیسا سوچ رہا ہوں ویسا ہی ظہور میں آ جائے، اور اگر ایسا ہو جائے تو واقعی یہ عظیم بات ہوگی، لیکن دیکھنا ہے کہ جو کچھ ظہور میں آئے گا کیا وہ منفی ہے، لوگوں کے لیے تکلیف دے، خدا کے روح کو رنجیدہ کرنے والی بات ہے، یا پھر دوسروں کے لیے باعث برکت اور خدا کے جلال کے لیے ہے۔ اگر ہمارے ذہنوں سے ہر طرح کی منفی باتیں، منفی سوچیں، ناپاک خیالات اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہونے والی چیزیں نکال دی جائیں تو پھر خدا ہمیں یہ تخلیق کی صلاحیت دے سکتا ہے کہ ہم جو کچھ سوچیں اس کو ظہور میں بھی لا سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے سوچوں، خیالوں میں، ہمارے ذہنوں میں منفی، مثبت، اچھی اور بری ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اس لیے فضا جو ہے اس میں ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، اچھی، بری، منفی، مثبت۔ اور غور کریں کہ آسمان سے فضا میں ابلیس کو گرایا گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ فضا ہی وہ مقام ہے جہاں پر ابلیس بسیرا کیے ہوئے ہے۔ غور کریں کہ آپ کی فضا میں، آپ کے راکیہ میں، آپ کے ذہن میں کیسی چیزیں پائی جاتی ہیں، اچھی ہیں، بری ہیں، مثبت ہیں یا منفی ہیں، اور اس راکیہ پر، اس فضا پر کس کی حکمرانی ہے۔ خدا کرے کہ ہم اس فضا کو عبور کر کے آسمانی مقاموں تک پہنچ جائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں جاں افشانی کرنا ہے۔ آپ کے لیے، میرے لیے یہ بہت مشکل ہے، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے، ایمان سے آگے بڑھنا ہے، جاں افشانی کرنی ہے تاکہ ہم آسمانی مقام تک پہنچ جائیں۔
آج جب میں اس پیغام کو تیار کر رہا تھا تو میں اپنے ذہن میں تصور لا رہا تھا آپ سب کے بارے میں آپ سب کو اس ہیکل میں خدا کے حضور میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ عمومی طور پر میں ایسا نہیں کرتا، لیکن خاص طور پر جب پیغام تیار کرتا ہوں تو میں آج بھی آپ کو اس ہیکل میں خدا کے حضور میں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے تصور میں اپنے ذہن میں سوچا کہ شاید آج آپ نہ ہوں گے تو پھر کیسا محسوس ہوگا، اور مجھے اس سے بڑی مایوسی ہوئی۔ ایسا سوچنے ہی سے مجھے افسردگی اور مایوسی محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ ایک لیڈر کے لیے قیادت بہت مشکل ہو جاتی ہے جب اس کے لیے اس کے ساتھ یا اس کے پیچھے ہی چلنے والا کوئی نہ ہو۔ اچھی بات ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں، ورنہ آن لائن کلاسز جو ہیں وہ بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں اور ہم آپ کو خدا کا کلام سنا رہے ہوں، کیونکہ گھروں میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت خدا کے کلام کو توجہ سے آپ نہیں سن سکتے۔ آپ کا ہیکل میں موجود ہونا میرے لیے اور بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی باعث برکت ہوتا ہے، اور آپ کی توجہ بھی خدا کے کلام پر قائم رہتی ہے۔ کرونا کے دنوں میں جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے کئی لحاظ سے دیکھیں تو یہ باعث برکت بھی تھا۔ بہت سے لوگوں کا دوسرے ملکوں میں سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ سنگاپور میں ہمیں اپنے شہر اپنے ملک میں ادھر ادھر جانے کی آزادی حاصل ہے۔ بہت سے لوگ جو سنیما گھروں میں جاتے تھے، سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے اور رشتہ داروں کے ہاں جاتے تھے، کئی لوگ جو ہیں وہ ان ساری چیزوں سے اس برکت اور خوشی سے محروم ہو گئے ہیں اور وہ گھروں میں بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس سے مجھے کئی خیالات میرے ذہن میں آئے، اور ایک سوچ جو مجھے میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ شاید جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ خدا کے حضور منظور و مقبول نہیں ٹھہرا۔ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس چیز کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا میری شخصی زندگی سے اور بطور کلیسیا ہم سے کن چیزوں کی توقع کرتا ہے۔ غور کریں کہ آپ کیسے وقت میں سے گزر رہے ہیں۔ آپ کو دعا میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ شاید خدا ہمیں ایک اور موقع دے رہا ہے تاکہ ہم اپنی بری راہ و روش سے باز آ کر پورے طور سے خدا کے طالب ہو جائیں۔ اگر خدا کرونا کے دنوں کی طرح ہمیں کسی بھی وجہ سے گھر تک محدود کر دے تو اسے آپ برکت اور فتح کا وقت بنا سکتے ہیں۔ دعا کرنے میں وقت گزاریں، خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے وقت گزاریں۔ کرونا کے دنوں میں بہت سے لوگوں نے دعا میں وقت گزارنا شروع کر دیا، خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی زندگیوں پر غور و فکر کرنا شروع کر دی۔ بائبل مقدس میں ہمیں کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے قید و بند میں ڈال دیے گئے، اور یہ ان پر خدا کے فضل کا ایک خاص وقت تھا۔ اس دوران انہیں خدا ان کی طرف سے فضل پایا۔ یوسف کی زندگی پر غور کریں، نوح کے خاندان پر غور کریں، وہ کیسے وہ لاک ڈاؤن ہو گئے تو ان پر کیسا فضل ہوا۔ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو وہ دورانیہ ایک بہت وسیع دورانیہ تھا، اور جس دوران وہ کشتی میں رہے تو وہ تھوڑے عرصے کی ایک قید تھی۔ ان کی زندگی اور ان کے حالات پر غور کریں، ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا۔ جب وہ کشتی میں تھے تو ان کی سرگرمیاں محدود ہو گئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کے فضل کا وقت تھا۔ وہ خدا کے ساتھ وقت گزار سکتے تھے، اس کے کلام پر غور و فکر کر سکتے تھے۔ جب ہم کسی بیماری کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں تو غور کریں کہ ہماری سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں، ہمارے خیالات کیا ہوتے ہیں، ہماری مصروفیات کیا ہوتی ہیں۔ کیا ہم مشکل کی اس گھڑی کو خدا کے فضل کے حصول کا وسیلہ بناتے ہیں؟ کیا ہم بڑبڑاتے ہیں یا پھر ہم وقت ضائع کرتے ہیں؟ آئیں کبھی بھی کسی بھی صورتحال میں اگر آپ لاک ڈاؤن ہو جائیں تو خدا سے فضل پائیں تاکہ قید و بند کا وہ وقت آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے باعث برکت ہو، آپ کی زندگی کی گواہی دوسروں کو خدا کے پاس رجوع لانے کا وسیلہ بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت ہی ہوتے ہیں جب ہمیں دوسروں تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں خدا کے کلام پر دھیان کرنا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں خدا کے فضل کے طالب ہونا ہے۔ یوسف جب پوتیفر کے گھر میں تھا تو وہ کسی بھی طور سے پوتیفر کے گھرانے کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، یعنی وہ
اس کی بیوی کے ساتھ کسی طرح کے ناجائز مراسم قائم کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ یوسف تو قید میں بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن خدا نے ایسا ہونے دیا تاکہ وہ اس کو قید خانہ سے نکال کر تخت پر بٹھا سکے۔ دانیل کی زندگی پر غور کریں، حزقیل کی زندگی پر غور کریں، جب خدا نے اسے ایک عرصہ تک ایک پہلو پر لیٹے رہنے کے لیے کہا، اسی دوران خدا نے اس پر فضل کیا اور اس نے خدا کی بادشاہی کو دیکھا۔ خدا نے رویا میں حزقیل کو اپنی ہیکل دکھائی، اور رویا ہی میں خدا نے فضل کیا کہ حزقیل خدا اور اس کے تخت کو دیکھ سکے۔ پالوس رسول کی زندگی پر غور کریں، جب وہ قید میں تھا تو اس نے خطوط لکھے، اور زیادہ خطوط اس نے قید خانہ ہی سے لکھے تھے۔ غور کریں کہ جب ہم جسمانی طور پر محدود ہو جائیں، اپنے ایمان کی وجہ سے قید میں ڈال دی جائیں، یا جسمانی طور پر کسی بیماری اور کمزوری کے پیش نظر ہماری سرگرمیاں محدود ہو جائیں، ہم اندر باہر آنے جانے سے قاصر ہو جائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں، جب ہم جسمانی طور پر محدود ہو جاتے ہیں، ہماری برکات وسیع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کئی لحاظ سے جب ہم جسمانی طور پر کئی ایک چیزوں سے قاصر رہ جاتے ہیں، تو پھر خدا ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ آج جب لوگ طرح طرح کی مشکلات، اظہار ثانیوں اور پریشانیوں کے باعث محدود ہو کر رہ گئے ہیں، آئیں ان کے لیے دعا کریں، اپنے لیے خدا سے حکمت مانگے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرا ایمان ہے جب ہم اپنے محدود سرگرمیوں میں، اپنی لیمیٹیشنز میں خدا کے لیے کچھ کریں گے، خداوند کی قربت میں بڑھیں گے، خداوند ہمارے لیے عظیم کام سر انجام دے گا، اور ہماری زحمت کا وقت رحمت بن جائے گا۔ اگر اس زمین پر یہ ہر طرح کی چیز کثرت سے ہو، خوشحالی، فتح اور برکت ہو، تو پھر ہمارے لیے فضا کو عبور کرنا مشکل ہو جائے گا، اور ہم خدا کی بادشاہی میں جانے سے قاصر رہ جائیں گے۔ لیکن بہر صورت ہمیں جاں فشانی کرنی ہے اور خدا کے تخت تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ غور کریں آپ کس طرح اس زمین پر دنیا اور اس کی محبت اور دنیا کے آزمائش پر غالب آ کر آسمان کی بادشاہی تک رسائی حاصل کریں گے۔ فضا پر دوبارہ توجہ کریں جو ہمارے ذہن کی مانند ہے۔ ہمارے ذہن میں کیسی باتیں ہیں، کس قدر منفی ہم سوچتے ہیں، یا پھر ہم مثبت باتوں سے معمور ہیں۔ جب تک ہماری فضا یعنی ذہن سے، سوچوں خیالوں سے منفی، ناپاک اور مکروہ چیزیں نہیں نکلے گی، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہو پائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا ہفتہ، اس کی خدمت، اس کی زندگی اور اس زمین پر اس کے مقصد کو بیان کرتا ہے۔ یسوع کے دکھوں کا ہفتہ یعنی مصلوبیت سے پہلے کا ہفتہ، خداوند یسوع مسیح کی زندگی، خدمت اور خدا کے منصوبے کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مخلصی کی ساری تاریخ کو بھی بیان کرتا ہے۔ پس غور کریں کہ مسیح کے دکھوں کا ہفتہ یعنی مصلوبیت سے قبل خداوند یسوع مسیح کا پیشن ویک کس قدر اہم ہے۔ خداوند ہم پر فضل کرے کہ ہم مسیح یسوع کے دکھوں، اس کے خون بہائے جانے اور اس کی مصلوبیت کے وسیلہ سے اپنی فضا کو، اپنے ذہنوں کو، سوچوں خیالوں کو پاک کر کے اس فضا کو عبور کریں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ آئیں اپنی ہر طرح کی جسمانی خواہشوں، برائیوں اور ہر طرح کی جسمانی رغبتوں کو خدا کے تابع کر دیں، بلکہ انہیں صلیب پر مصلوب کر دیں۔ فضا کو کس طرح کا دکھائی دینا چاہیے؟ زبور 91 کی پہلی آیت کو ہم خدا کے کلام میں پڑھیں گے۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ اس کے ساتھ ہم زبور 19 کی پہلی آیت کو بھی خدا کے کلام میں دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں زبور 19 اور اس کی پہلی آیت خدا کے جلال کو بیان کرتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ خدا کرے کہ ہماری فضائیں، ہمارا ذہن، ہماری سوچیں اور خیالات بھی خدا کا جلال ظاہر کریں۔ ہماری سوچوں میں بھی تخلیقی کام ہو، جس طرح فضا اس کی دستکاری کو بیان کرتی ہے۔ ہماری فضا، ہماری سوچیں، خیالات اور ہمارے ذہن بھی اس کی دستکاری کے کاموں کو ظاہر کر سکیں۔ عبرانی زبان میں یہاں پر آسمان کے لیے شمائی اور فضا کے لیے راکیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خدا کرے کہ ہماری ذہن، ہماری جانیں، ہمارے خیالات بھی اس آسمان اور اس فضا کی مانند بن جائیں، ان سے خدا کا جلال اور اس کی فضا کی دستکاری ظاہر ہو۔
زبور 150 کی پہلی آیت، خدا کی حمد کرو، تم اس تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو۔ خدا کرے کہ ہمارے ذہن، ہماری زندگیوں کی فضائیں خدا کی پرستش اور ستائش کا مقام بن جائے۔ ایسا نہیں کہ لوگ اگر ہمارے ذہنوں میں جھانک نہیں سکتے، ہمارے خیالات کو دیکھ نہیں سکتے، تو ان میں ہر طرح کی غلاظت، نفرت اور منفی خیالات اور ہر طرح کی بری خواہش اور برے منصوبے بھرے ہوں۔ خدا کرے کہ ہمارے خیالات، ہماری سوچیں خدا ان کی پرستش اور ستائش اور شکر گزاری سے بھری رہیں۔ دوسری بات جو حزقیل کی کتاب میں بھی ہم نے پڑھی کہ فضا جو ہے وہ شفاف بلور کی مانند ہے۔ اس کے لیے حزقیل اس کا پہلا باب اور اس کی 22ویں اگر آیت کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ہم نے کچھ اس طرح سے پڑھا تھا، جانداروں کے سروں کے اوپر کی فضا بلور کی مانند درخشاں تھی، یعنی بالکل شفاف تھی۔ مکاشفہ 4 باب 6 آیت میں، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشہ کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گرد گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ جس طرح حزقیل کی کتاب میں فضا جو ہے وہ بلور کی مانند درخشاں ہے، یہاں پہ بھی ہمیں کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے۔ خدا کرے کہ ہماری سوچیں، خیالات بھی بلور کی مانند شفاف ہو جائیں، درخشاں ہو جائے، اور ان میں ذرا بھی تاریکی باقی نہ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقدسین کے ذہن، خیالات جو ہیں وہ ہمیشہ یسوع کے خون سے دھلے ہوں تاکہ وہ خدا کے تخت تک رسائی حاصل کر سکیں۔ عبرانیوں 12 باب اور اس کی 14 آیت کو خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ عبرانیوں 12 باب 14 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کی طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ مکاشفہ 7 باب اور 14 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ غور کریں کہ بڑی مصیبتوں سے گزر کر ہی ہم پاک ہوتے ہیں، ہماری تقدیس ہوتی ہے، جس طرح سونا آگ میں سے گزر کر کندن بنتا ہے۔ میری دعا ہے کہ عالمگیر سطح پر ہونے والی زر ثانی مسیحوں کو پاک کرے، کندن کی مانند بنائے، اور وہ صاف اور شفاف ہوتے چلے جائیں۔ خدا کرے کہ اس دنیا کے دکھ درد جو ہیں وہ ہمیں پاک کرنے اور خدا کے حضور مقبول ٹھہرانے کا وسیلہ ٹھہرے۔ حزقیل پہلا باب 22 آیت کے مطابق جو ہے فضا بڑی بھیانک سی اور بڑی خوفناک سی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس فضا کے لیے انگریزی میں آسم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے لیے انگریزی لفظ یارے ہے، اور عبرانیوں میں اس کا معنی ہے خوف زدہ ہونا، ڈر جانا، اور یا پھر اس کا ایک معنی ہے احترام کرنا۔ یہاں پر فضا جو ہے یہ بڑی ایک عجیب سی اور پر اسرار سی چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور جس سے ہمارے اندر خوف اور ایک احترام اور عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ یہ خوف جو ہے یہ ایمان کی ابتدا ہے۔ حزقیل پہلا باب 25 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں پہلا باب 25ویں آیت بیان کرتی ہے، اور یہاں پر لکھا ہے، اور اس فضا کے اوپر سے جو ان کے سروں کے اوپر تھی ایک آواز آتی تھی، اور جب وہ ٹھہرتے تھے تو اپنے بازوں کو لٹکا دیتے تھے۔ لوکا 10 باب اور اس کی 39ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی، اور یسوع نے کہا کہ مریم نے اچھے حصے کا چناؤ کر لیا۔ خدا روزمرہ زندگی میں ہم سے بہت کلام کر چکا ہے، ضرورت ہے کہ ہم بھی مریم کی طرح اچھے حصے کا چناؤ کریں۔ آج اس دنیا کے حالات و واقعات جو ہیں بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں معیشت زوال پذیر کا شکار ہے، لیکن ہمیں ایسا رد عمل ظاہر کرنا ہے کہ ہم کسی طور پر بھی رکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم رک جائے تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن بعض اوقات ہم خدا کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، خدا ہم اس قدر مصروف ہیں کہ تیرے لیے، تیرے قدموں میں بیٹھنے کے لیے، تیری خدمت کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ ہوش میں آئیں، اپنی ترجیحات اور ترتیب کو بدلیں۔ آئیں اس دنیا میں
بلند پروازی کرنا، ہوا میں اڑنا چھوڑ دیں اور خداوند کے لیے وقت نکالیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں، یہ محض ایک بہانہ ہے۔ اصل میں ہماری ترجیحات ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں۔ جب ہم خدا سے زیادہ دنیا اور اس کی محبت میں کھو جاتے ہیں تو ہم خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ مریم کے تعلق سے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ایک بات ضرور ہے کہ مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ فضا کے اوپر تخت کی رویا، اور پہلے یہاں پہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو فضا ہے اور وہاں پر ایک تخت ہے جو فضا کے اوپر ہے۔ 26ویں آیت بیان کرتی ہے کہ اس فضا کے اوپر تخت کی صورت، اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی۔ حزقیل 10 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، تب میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس فضا پر جو کروبیوں کے سر کے اوپر تھی ایک چیز نیلم کی سی دکھائی دی اور اس کی صورت تخت کی سی تھی۔ خدا کا تخت فضا کے اوپر تھا۔ خدا کا تخت جو ہے دنیا کی تخلیق سے اوپر ہے۔ یہی بات تو ہے جو پولس رسول نے بھی دیکھی تھی اور اس نے اسے تیسرا آسمان کہا۔ یسایہ 6 باب 1 آیت میں لکھا ہے، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ نیلم انگلش میں لیپس لزولی یا سفائر، اس کے لیے عبرانی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ سیپر ہے، اور اس کا مطلب ہے ایسا قیمتی موتی جو کہن کے لباس یعنی سردار کہن کے لباس کی دوسری قطار میں پایا جاتا تھا۔ یہ قیمتی موتی جو ہے یہ خوبصورتی اور حسن و جمال کو پیش کرتا ہے۔ خروج 28 باب اور 18 آیت میں لکھا ہے، دوسری قطار میں زمرد اور نیلم اور ہیرا۔ دوسری بات، وہاں پر انسان کی سی صورت کی شبیہ بھی وہاں پر دکھائی دی۔ پہلا باب حزقیل 26 آیت۔ اور اس فضا سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی، اور اس کی صورت نیلم کی پتھر کی سی تھی، اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کی سی شبیہ اس کے اوپر نظر آئی۔ یہاں پر ہم خدا کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس تخت پر موجود ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا تھا۔ یہاں پر انسان کی صورت کی سی شبیہ بھی تھی، اور یہ خدا کے جلال کی صورت اور شبیہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے جس میں انسان کی صورت اور شبیہ بھی پائی جاتی ہے اور اس میں خدا کا جلال بھی دیکھنے کو ملتا ہے؟ یقیناً یہ خداوند یسوع مسیح کے سوا اور کوئی ہستی نہیں ہو سکتی۔ خداوند یسوع مسیح ہی اس دنیا میں مجسم ہوا اور انسانی صورت میں آ گیا۔ اگرچہ وہ خدا کے جلال اور اس کی صورت تھا اور وہ کسی طور سے خدا سے کم نہیں تھا، پھر بھی وہ انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا۔ اس نے اپنے وقار اور مقام کو چھوڑ دیا اور اسے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ یوحنا پہلا باب 14 میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ حزقیل پہلا باب 28 آیت میں لکھا ہے، جیسی اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے، ویسی آس پاس کی اس کی جگمگاہٹ کی نمود تھی۔ یہ خداوند کے جلال کا اظہار۔ پیدائش 9 باب اور اس کی 13ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، میں اپنی کمان بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ میں اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جانداروں کے درمیان ہے۔ قوس قزح یا آسمان پر نظر آنے والی دھنک جو ہے یہ خدا کے عہد کی نشانی ہے۔ یہ اس عہد کی نشانی ہے جو خدا نے نوح کے ساتھ باندھا تھا۔ قوس قزح خدا کا عہد ہے اور یہ بارش کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے۔ استثنا 32 باب 8 آیت بیان کرتی ہے کہ قوس قزح یا دھنک جو ہے یہ خدا کا فضل ہے۔ دھنک جو ہے یہ مصیبتوں کی علامت بھی ہے، جیسا کہ ہم نوح کے دور میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ جب دھنک آسمان پر ظاہر ہوتی ہے تو اس کے بعد آسمان پر سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ روشنی قوس قزح جو ہے 7 رنگوں میں اپنی روشنی منعکس کرتی ہے۔
مصیبتوں سے گزرنے کے بعد خدا ہمیں فضل دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھ سکیں۔ بارش جو آسمانوں سے برستی ہے، اس کا ایک ایک قطرہ جو آسمان سے آتا ہے، اوپر کا پانی جو ہے وہ نیچے زمین پر آتا ہے، یہ خدا کے اس فضل کی نشانی ہے جو آسمانوں سے ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے۔ یوحنا پہلے باب کے مطابق یوحنا رسول ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فضل جو آسمانوں سے ہم پر ہوا ہے، وہ فضل جو آسمانوں سے زمین پر اترا ہے، یسوع ناصری ہے۔ یوحنا پہلا باب 4 آیت کے مطابق یسوع نور ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور یہ کلام آدمیوں کے لیے نور تھا۔ وہ کلام جو مجسم ہوا یسوع ناصری ہے۔ یوحنا پہلے باب 18ویں آیت میں کلام مجسم ہوا اور نور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ یسوع نے اپنے تجسم سے، اپنے کلام، اپنی خدمت اور اپنے سچائیوں سے اس دنیا کو بدلا۔ روشنی نادید نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ روشنی بے رنگ ہوتی ہے، لیکن پانی کے قطرے پر جب یہ روشنی پڑتی ہے تو جس طرح قوس قزاق کے 7 رنگ ہوتے ہیں اور وہ پانی کے وسیلہ سے منعکس ہوتے ہیں، اور روشنی کے ظاہر ہونے کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی چمک دمک اور اپنے رنگوں کو ظاہر کر سکے، اس طرح خدا یسوع مسیح کو بھی اپنے تجسم کو، اپنی خدمت کو، اپنی قدرت کو ظاہر ہونے کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت تھی، اور اس نے جسم اختیار کیا تاکہ اپنی صداقتوں کو، اپنی قدرت کو اور اپنے نام اور کلام کو اس دنیا پر ظاہر کر سکے۔ یسوع بھی نادیدنی کلام ہے جو آسمانوں سے ہمارے لیے یسوع نادیدنی کلام ہے جو تجسم ہوا اور اس نے کلام کیا تاکہ ہم سن سکیں۔ یسوع نے اپنی زندگی سے خداوند کو ظاہر کیا، اس نے خدا کے کلام کو بولا تاکہ ہم دیکھ سکیں، سن سکیں۔ یسوع نے صلیب پر 7 کلمات ادا کی، جس طرح میں نے بیان کیا تھا کہ مسیح کے دکھوں کا ہفتہ جو ہے مخلصی کی تاریخ کو بیان کرتا ہے، یہ انسان کی تاریخ بھی بیان کرتا ہے، اور مخلصی کی تاریخ اس میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات جو ہیں ان میں بھی بہت کچھ سمویا ہوا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ جب کسی خاص قسم کا سلیوشن یا لیکوڈ بنایا جاتا ہے تو وہ بہت جو ہے وہ تھک قسم کا ہوتا ہے، اور جب کسی 1 لیٹر کے پانی میں ان کو ڈالا جاتا ہے تو چند قطرے ہی اس میں ڈالے جاتے ہیں، وہ اس قدر مؤثر اور کارگر ہوتے ہیں کہ چند قطرے ہی پورے پانی میں یا 1 لیٹر پانی میں اپنا اثر دکھا سکتے ہیں۔ 7 صلیبی کلمات بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں کیا لے کر آئے۔ بادلوں پر دھنک کے رنگ، عبرانیوں 12 باب 1 آیت میں لکھا ہے گواہوں کا بادل۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم بادلوں کے معنی اور مفہوم کو دیکھ سکیں۔ حزقیل پہلے باب 26 آیت میں جو ہستی تخت پر بیٹھی ہوئی اس کے سر سے ایک دھنک سی نکل رہی ہے، جلال ظاہر ہو رہا ہے، مختلف قسم کے رنگ اور روشنی اس کے سر سے نکل رہی ہے۔ اس کے سر سے قوس قزاق کے دھنک کے 7 رنگ جو ہیں وہ منعکس ہو رہے ہیں۔ مکاشفہ 10 باب میں ہم ایک فرشتہ کو دیکھتے ہیں، اس کے سر پر بھی ایک دھنک تھی، اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا۔ سر جو ہے انسانی زندگی کے سوچ اور فلسفے کو بیان کرتے۔ عبرانیوں پہلے باب اور 30ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ اور آج کی اسٹڈی کا حاصل کلام یہ حزقیل 1 باب 28 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیل نے اس کے چہرے پر نظر کی اور وہ گرا اور اس نے خدا کی آواز کو سنا۔ 28 آیت میں جیسا اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی آس پاس کی اس کی جگمگاہٹ تھی، یہ خدا کے جلال کا اظہار تھا۔ اور دیکھتے ہی میں اوندے منہ گرا اور میں نے ایک آواز جیسے کوئی باتیں کرتا ہے سنی۔ خدا کے خدام جنہیں خدا نے اپنے عہد میں شامل کیا ہے، لازم ہے کہ جب خدا کے کلام کی منادی کی جائے تو وہ اپنے منہ کے بل گریں اور خدا کے کلام کو سنیں۔ سننے کے لیے عبرانی زبان کا لفظ شامہ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی مفہوم یہ ہے کہ سن کر تابعداری کرنا اور خدا کے کلام کی تکمیل اور تعمیل کرنا۔ لازم ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سن کر تابعداری کریں، منہ کے بل گریں اور اس کا احترام کریں اور اس کے کلام کا خوف مانیں۔ خادموں کے لیے لازم ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سنیں اور اس کی تعمیل کریں۔ مکاشفہ 1 باب 3 آیت۔
بعض اوقات ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو وہ ہمارے دل کو چھوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کلام کا اثر اور برکت کتنی دیر ہماری زندگی میں قائم رہتی ہے، یا وہ کلام کس حد تک ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مقاشفہ 1:3 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ زمین، فضا اور آسمان کا بیان جو حزقیل کی کتاب میں ہوا ہے، یہ ایک پروسیس کو بیان کرتا ہے، اور اس سے ہمارے لیے یہی پیغام ہے کہ لازم ہے کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر ہم اس زمین سے اوپر فضا میں جائیں اور فضا سے اوپر خدا کے تخت تک رسائی حاصل کریں۔ تبدیلی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بھی منہ کے بل گریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جسمانی طور پر منہ کے بل گریں، بلکہ خدا کے کلام کو سن کر فروتن ہو جائیں، حلیم ہو جائیں، اور اس کلام کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنا طرز زندگی اپنائیں۔ بابل کا بادشاہی تاریخ پر حاکم نہیں ہے، بلکہ وہ جو ساری تاریخ اور آج بھی دنیا پر حاکم ہے، حاکم اعلیٰ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خدا مندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ خدا کرے کہ وہی ہماری زندگیوں کا بھی بادشاہ اور حاکم ہو۔ خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں فضل دیا کہ ہم ایک جگہ پر جمع ہو سکیں۔ اے خداوند، اس وقت ہم جہاں کہیں بیٹھے یا جہاں بھی موجود ہیں اور تیرے کلام کو سن رہے ہیں، ہمارے ذہنوں کو کھول، ہمیں برکت۔ خداوند، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنی بادشاہی میں روحانی عالم میں بلایا ہے۔ خداوند، اگرچہ ہم تیرے خادم حزقیل کی طرح محدود ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اگرچہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم طرح طرح کی مشکلات، مسائل اور ازرسانیوں سے گزرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تو پھر بھی خدا ہمیں برکت دے گا۔ یہ مشکلات، دنیا کے دکھ اور مسائل اور مصیبتیں خدا ہمیں تیرے لیے پاک کرتی ہیں، ہماری تقدیس کرتی ہیں، ہمیں کندن بناتی ہیں۔ خدا اس دنیا کے دکھ درد جو ہیں ہماری زندگی میں تیری کثرت کی برکات کو لاتے ہیں۔ خدا اگرچہ ہم یوسف کی طرح، دانیل کی طرح، پالوس رسول کی طرح، خدا یرمیہ کی طرح، تیرے خدام کی طرح ہم کئی لحاظ سے خدا لاک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، محدود ہو جاتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تو فضل کرتا ہے، اور تو بحال کرتا ہے، تو ڈبل برکت دیتا ہے۔ فضل دے کہ ہم ان دکھوں مصیبتوں میں آسمانی عالم میں، روحانی عالم میں دیکھ سکیں۔ فضل دے کہ ہم روحانی عالم میں دیکھ سکیں، اس دنیا کے دکھوں اور مصیبتوں سے گزر کر خدا ہم تیری بڑی برکات کو حاصل کر سکیں، ہم آسمانی عالم میں تیرے جلال اور تیری قدرت کو دیکھنے کے قابل ہو سکیں، اور ہمارے دکھ درد جو ہیں وہ تیرے جلال اور ہمارے لیے بڑی برکت، بحالی کا سبب ٹھہریں۔ زندگی کا ہر ایک موقع اور حادثہ ہمارے لیے تبدیلی کا باعث، ہمارے دماغ، ہمارے دل، ہماری سوچیں، خیالات تیرے لیے پاک ہوتے چلے جائیں، ہماری تقدیس ہوتی چلی جائے۔ خدا ہم پر فضل کر ہم سب کو توبہ کی روح بخش دے، تاکہ خدا ہم اپنی ہر طرح کی بری سوچوں، خیالوں سے باز آئیں، توبہ کریں، اور اپنی فضا، اپنے دماغ اور ذہنوں، سوچوں، خیالوں کو پاک کر سکیں۔ ہمیں فہم و ادراک کی اور از سر نو نئی شروعات کرنے کی توفیق اور فضل عطا کر، تاکہ خدا ہم نئی شروعات کر سکیں، نئے آغاز کر سکیں۔ اے خداوند، اس وقت تیرے مقدسین جو تیری حضوری میں دعائیں کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں کو سن لے، ان کی فریادوں پر کان لگا، انہیں برکت دے، اس کلام کے مطابق جو انہوں نے آج سیکھا، سنا اور سمجھا ہے، زندگیاں گزارنے کا فضل دے، تاکہ تیرے تخت تک رسائی حاصل کریں، تاکہ خدا تیرے جلال کو دیکھ سکیں۔ اگرچہ ہم اس دنیا میں طرح طرح کے دکھ و مصیبتوں سے گزرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یہ دکھ، یہ مشکلات اور مسائل ہماری زندگی میں تجدید کا کام کریں، تاکہ ہم تیرے لیے پاک برتن بن جائیں۔ ہم پر فضل کر کہ خدا ہم دنیا کے حالات و واقعات کے پیش نظر خود کو اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کی رغبت اور خواہشوں سے اپنے آپ کو تیرے لیے پاک کر سکیں۔ ہمیں غالب آنے کا فضل دے، ہمیں قائم رہنے کا فضل و توفیق دے، کہ ہم تجھ میں، تیری محبت میں بڑھتے چلے جائیں، اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ زندگی کے دکھوں، مشکلات اور مسائل میں تیرا فضل ہم پر چھائے رہتا ہے، تو ہم سے دستبردار نہیں ہوتا۔ تو نے قید و بند کی صعوبتوں میں یوسف کو برکت دی، تو اس کے ساتھ رہا۔
خدا تو نے پالوس رسول کی زندگی میں عظیم کام کیے، اپنے بھید اور بقاشفات کو اس پر ظاہر کیا تاکہ وہ کلیسیاں کو خط لکھ سکے۔ خدا ہم تیری حضوری میں شکر گزاری کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، تیری خدا ان باتوں کے لیے، بھیدوں کے لیے، مقاشفات کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں کھولے۔ ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، ہم تیری ستائش کرتے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تو بھلا ہے، اور خدا تو ہمیں کئی دفعہ ایسے حالات و واقعات سے گزرنے دیتا ہے تاکہ تیری بزرگی، تیرا جلال، تیری قدرت ظاہر ہو، ہم برکت پائیں اور روحانی طور پر اگلے درجہ تک چلے جائیں۔ ہمیں فضل دے کہ اس دنیا میں تجھ میں تیرے لیے زندہ رہیں، اس دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہوں بلکہ فضا کی طرف بڑھیں، اور پھر فضا سے آسمانی تخت تک رسائی حاصل کریں، تیرے فضل تک ہم رسائی حاصل کر سکیں۔ ہماری مدد کر، ہمیں برکت دے، اور اپنے لیے پاک، پوتر اور خالص زندگی بسر کرنے کا فضل دے۔ ہماری زندگیاں تیرے جلال کے لیے گزریں، ہماری زندگیاں تیری بزرگی کے لیے، ایک دوسرے کی برکت کے لیے گزریں۔ آج کے سارے وقت کے لیے، تیرے فضل کے لیے، آج کے کلام کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ ہم یہ دعا یسوع مسیح کے پاک، پوتر اور جلالی نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین، ہاللویہ۔